Dear trainees, Assalamu alaikum. We have already discussed the different type of invoices that we encounter during our job, whether within an organization or whether we are working for ourselves. Whenever we are in a business, invoice is the basic document through which we bill our clients. And as you have seen in the previous lectures, there are a number of type of different invoices we have to cater for. In QuickBooks also, there are a few invoices whose templates are available within QuickBooks, and if you want to, you can create your own template for an invoice. But today what we are going to look into is basically how an invoice is set up within QuickBooks and what does the different fields within an invoice means. Let's go over to QuickBooks and see how the different fields and templates work within QuickBooks. For the last many lessons, we have been creating different invoices to check different functions within QuickBooks and see how entries are added to our accounts. But today we are going to look into invoices in a little bit more of details. आज हम देखते हैं कि इनवॉइस के अंदर जो इतनी सारी फील्डें दी गई हैं वो क्या क्या कह रही हैं, उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकती हैं। याद रहे, इनवॉइस हमने हमेशा अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए बनानी है। हमारे पास पहली एक लिस्ट मौजूद है जिसमें हमारे सारे कस्टमर और क्लाइंट्स मौजूद हैं और हमने अब उनको जब भी बिल करना है, जब भी हमने उनसे कोई चीज़ लेनी है पैसों की सूरत में, तो हमने उनको एक इनवॉइस रेज करके देनी है। आइए अब देखते हैं कि इनवॉइस क्विक बुक्स के अंदर क्या क्या शक्ल की होती है। आप हमेशा की तरह सबसे पहले आएंगे अपने होम पेज पे और यहाँ आपने करना है क्रिएट इनवॉइस। इसके अलावा आपको जैसे पता ही है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कस्टमर्स में जाएं और क्रिएट इनवॉइस कर लें। दोनों तरीक़ों से आप एक ही जगह पहुँचेंगे और वो है हमारी बेसिक इनवॉइस। इनवॉइस की शक्ल अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी फील्डें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि ये फील्डें करती क्या हैं। अब हमारे पास इस इनवॉइस के अंदर जो मुख्तलिफ हेड मौजूद हैं उसमें चंद फील्ड हैं और बाकी ज़्यादातर हमारे बिल्कुल ब्लैंक फील्ड्स हैं। ब्लैंक फील्ड डिपेंड करेंगे कि हम इसको पॉपुलेट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखना चाहेंगे वो ये है कि कस्टमर या जॉब हम यहाँ किस टाइप की डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास इस बॉक्स, इस फील्ड के अंदर ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी मौजूद है जिसमें हमारे तमाम करंट एक्टिव जॉब्स और कस्टमर मौजूद हैं। हम जिसको चाहें चूज़ कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए। याद रहे कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है तो हम हमेशा उसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ हमें नज़र आ रही है वो है टेम्पलेट। टेम्पलेट डिसाइड करता है कि हमारी ये जो इनवॉइस की स्क्रीन है ये हमें किस तरीके से नज़र आएगी। चंद टेम्पलेट्स हमारे पास स्टैंडर्ड क्विक बुक्स के हैं, इसके अलावा हम मज़ीद टेम्पलेट्स ख़ुद बना सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्विक बुक्स के कौन कौन से टेम्पलेट्स होते हैं। क्विक बुक्स का सबसे पहला टेम्पलेट होता है प्रोडक्ट इनवॉइस। ये क्विक बुक्स का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है और इसके साथ ही हमें जो दूसरे टेम्पलेट मिलते हैं वो हैं प्रोग्रेस इनवॉइस के और पैकिंग स्लिप के। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट इनवॉइस होगी या प्रोग्रेस इनवॉइस होगी। इसके अलावा जो पैकिंग स्लिप है वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो इनवॉइस के साथ भेजा जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। इनवॉइस हमारी मेन इनवॉइस होती है जिसमें हमारी डिटेल्स प्लस इस इनवॉइस की अमाउंट मौजूद होती है। आइए हम इसकी ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चेक करते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एज यू कैन सी इज़ इनटूइट प्रोडक्ट इनवॉइस। इसको हम जब चाहें अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको ही इस्तेमाल करेंगे। जब हमने एक टेम्पलेट चूज़ कर ली तो इसमें सबसे पहली है डेट की फील्ड। डेट की फील्ड आम तौर पे आपकी करंट डेट से भरी होगी और इनवॉइस नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप अपना कस्टमर चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड आपको
بل ٹو کی فیلڈ نظر آئے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو شپ ٹو کی فیلڈ بھی. اگر آپ نے ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن آف یور کسٹمر آپ نے یہ دونوں فیلڈیں بھری ہوئی ہیں تو یہ دونوں آٹومیٹکلی اسی ڈیٹا سے فل ہو جائیں گی. بل ٹو اور شپ ٹو میں دونوں میں ایڈریسز فرق ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ریزن بتا چکا ہوں, ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ریزن یہ ہوتا ہے کہ بل ہو سکتا ہے ہم کسی ہیڈ آفس کو کر رہے ہیں اور شپ یا ٹرانسپورٹ جو مال جا رہا ہے وہ کسی گودام میں کہیں اور جا رہا ہو. جہاں گودام میں مال جاتا ہے عام طور پہ وہاں پیکنگ لسٹ بھیجی جاتی ہے اور جہاں سے ہمیں پیسے ملنے کی توقع ہے جو ہیڈ آفس ہے وہاں ہم انوائس بھیجتے ہیں. تو اس لیے بل ٹو اور شپ ٹو کے ایڈریس فرق ہو سکتے ہیں. دوسری چیز آپ یاد رکھیں کہ شپ ٹو کے ایڈریس ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہو لیکن سپلائیز ہماری پورے پاکستان میں کہیں بھی جا سکتی ہو, جس میں پورے پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہو. اور ایز پر دا ایڈوائز آف آر کسٹمر اور کلائنٹ ہم یہ پورا کا پورا مال وہاں شپ کر دیں گے. اگر آپ نے یہ شپ کراچی کیا تو آپ نے شپ ٹو کی جو پیکنگ لسٹ ہے یا جو آپ کی انوائس پہ انفارمیشن آئے گی اس پہ آپ نے شپ ٹو کا ایڈریس لکھنا ہے کراچی, لیکن بل ٹو ہیڈ آفس کو جانی ہے اس لیے بل ٹو آپ نے کرنا ہے اسلام آباد. تو یہ طریقہ کار ایک طے ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پورا جو ہمارا جو بھی کنسائنمنٹ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اس نے جانا کہاں ہے شپ ٹو, اور اس کو انوائس کر کے ہیڈ آفس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو جہاں بھیجا جا رہا ہے وہ کہاں ہے, وہ ہے بل ٹو. ان دونوں میں آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلا جو ہمیں فیلڈ نظر آتا ہے وہ کہلاتا ہے پی او نمبر. پی او نمبر ہوتا ہے جی پرچیز آرڈر نمبر. پرچیز آرڈر نمبر ہمارا ڈاکیومنٹ نہیں ہے ایز فار ایز انوائس از کنسرنڈ. پی او نمبر ہمارا ہو سکتا ہے اف وی آر آرڈرنگ ٹو اے وینڈر. اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ہمارا پی او ہوگا, لیکن کیونکہ ہم چیز بیچ رہے ہیں اور انوائس کریٹ کر رہے ہیں اس لیے پی او نمبر ہمارے جو بھی کلائنٹ یہ کسٹمر نے ہمیں آرڈر دیا ہے اس کا ہے. پی او نمبر کا مطلب کیا ہے؟ پی او نمبر کا مطلب یہ ہے پرچیز آرڈر نمبر. پرچیز آرڈر نمبر ایک آرڈرنگ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمارے کسٹمر یہ کلائنٹ نے ہمیں دیا ہے, جس کے اوپر ایک یونیک نمبر اس نے لگا کے دیا ہے اور ایک لسٹ دی ہے ان آئٹمس کی جو اس کو ریکوائرڈ ہے اور جو ہم نے اس کو سپلائی کرنی ہے ایز پر دا کوانٹٹیز اینڈ اسپیسیفکیشن پرووائڈیڈ. جو بھی اس نے لسٹ دی ہے, جو بھی اس نے اسپیسیفکیشن دی ہے, جو بھی اس نے کوانٹٹی دی ہے, ہم نے ایز پر دوز اس کو چیزیں سپلائی کرنی ہے اور اس کا جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آئے گا دیٹ از کالڈ اے پی او, پرچیز آرڈر. اور ہمیں چاہیے کہ اس کا ریفرنس یہاں ضرور دیں کیونکہ جب ہم اس کو انوائس کریں گے تو وہ اپنے پی او سے ہماری انوائس کو میچ کرے گا اور دیکھے گا کہ میں نے آرڈر کیا دیا تھا اور آپ نے بھیجا کیا ہے. اس لیے یہ کمپلسری ہے کہ آپ کو اگر پی او آیا ہو اس کی ریفرنس نمبر یہاں ضرور دیں تاکہ وہ آپ کے بھیجی ہوئی چیزوں کو اپنی پی او سے میچ کر سکے, اسپیسیفکیشن وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی. اس کے بعد جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو وہ کہلاتی ہے ٹرمز. ٹرمز وہ ہیں جو پی او پہ بھی مینشنڈ ہوں گے اور آپ نے ان سے کانٹریکٹ کے وقت بھی یہ فائنلائز کرا لیے ہوں گے. ٹرمز بیسکلی آپ کے پیمنٹ ٹرمز ہوتے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ کس طریقے سے وصول کرنی ہے. کیا پیمنٹ آپ نے جیسے ہی یہ مال گیا اس کے ہفتے کے اندر پیمنٹ وصول کرنی ہے, 30 دن کے اندر وصول کرنی ہے, یا آپ کا کیا پیمنٹ کا ارینجمنٹ ہے ود دا کسٹمر اور کلائنٹ, یہاں آپ نے وہ سے مینشن کرنا ہوگا. آپ کے پاس جو بھی پی او آیا ہوگا اس پہ بھی یہ مینشنڈ ہوں گی, لیکن آپ کو بھی پتا ہوگا ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ کہ ہم نے اس کسٹمر کے ساتھ کیا پیمنٹ ٹرمز فائنلائز کی. اگلی ہیڈنگ ہے ریپ. ریپ کا مطلب ہے آپ کا سیلز مین یا ریپرزینٹیو جس نے یہ ڈیل کروائی ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سیلز مین کو یا ریپرزینٹیو کو یا مارکیٹنگ ایجنٹ کو کچھ کمیشن دیتے ہیں بیسڈ آن کہ وہ ہم سے کس ٹائپ کی سیلز کرواتا ہے اپنی مارکیٹنگ کی بیسس پہ. اور اگر کمیشن بیسس پہ کام ہو رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس ریپرزینٹیو کا جو کہ جس نے یہ ڈیل کروائی ہے اس کا نام یہاں آئے تاکہ ایٹ اے گیون پوائنٹ آف ٹائم ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اس نے ہمارے لیے کتنا کام کیا اور اس کا کمیشن کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہو. اگر یہ کمپنی ٹو کمپنی ڈیل ہے تو یہاں کسی ریپرزینٹیو کا نام نہیں آئے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا.
اگلی جو ڈیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے شپنگ ڈیٹ. یہ بیسکلی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مال فزیکلی ٹرانسپورٹ کس دن ہونا شروع ہوگی. ضروری نہیں کہ آپ کو وہ مال کسی دوسرے شہر میں اسی دن مل جائے, لیکن ہمیں بتانا ضروری ہے کہ یہ ہم نے شپ کس دن کیا ہے. ٹرانسپورٹ کرنے کو بھلے وہ روڈ سے ہی جا رہا ہو, ہم شپ کہتے ہیں. اور اگر ہمارا کوئی نون شپنگ ایجنٹ ہے تو ہم اس کا ڈیٹیل دیتے ہیں وایا کے اندر. اسے ویا بھی پڑھتے ہیں اور وایا بھی پڑھتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آن وچ پارٹ آف دا اٹلانٹک اوشن یو لائی. اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو کچھ اور پروناؤنسیشن ہے, امریکہ میں ہے کچھ اور پروناؤنسیشن ہے. دس از وایا. وایا میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا شپنگ لائن اگر ہم نے بائی سی یا ٹرانسپورٹ بائی لینڈ کر رہے ہیں تو وہ کون سی ہے. ایف او بی, فری آن بورڈ. یہاں ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہیں کہ ہم جیسے ہی مال ہمارے پریمیسز سے باہر نکلے گا تو وہ ہمارے کسٹمر کی ملکیت بن جائے گا اور آگے کا سارا رسپانسبلٹی وہ ہمارے کسٹمر یا کلائنٹ کی ہوگی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے گھر تک, اس کی پریمیسز تک, اس کے گودام تک, اس کی مینوفیکچرنگ یونٹ تک مال پہنچا کے آئیں. ہو سکتا ہے یہ بائی سی جا رہا ہو. اگر سی جا رہا ہو تو ہمیں اسے پورا فریٹ, پورا کرایہ دے کے وہاں بھیجنا ہے, اور جب وہ اس کے پورٹ پہ پہنچے گا تو وہ اس کی ملکیت ہوگا. یہاں ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو عام طور پہ اس کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے ایف او بی کی, وہ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ہم یہ چیز ہمارے پریمیسز سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کا ایجنٹ جو ہمارے کسٹمر یا کلائنٹ کا ایجنٹ ہے وہ اس کی پوزیشن لے لیتا ہے اور وہ اس کو جہاں بھی ٹرانسپورٹ کرنا ہو اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو دوسری ہے کہ ڈیسٹینیشن میں پہنچانے کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر ہے, وہ کہلاتی ہے سی اینڈ ایف, کاسٹ اینڈ فریٹ, یا سی آئی ایف, کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ. لیکن کیونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہمارے پاس کوئک بکس نہیں ہے تو وہ ان دونوں ٹرمز کو ایف او بی کے انڈر ہینڈل کرتا ہے. لیکن ہمیں یہاں بتانا پڑے گا کہ ہم نے اس کو ٹرانسپورٹ فائنل ڈیسٹینیشن تک کرنا ہے, فائنل پورٹ تک کرنا ہے, یا ہمارے پریمیسز سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی یہ ہماری ملکیت نہیں رہے گا. یہاں ہمیں انڈیکیٹ کرنا ہے ان دونوں میں سے ایک چیز. آگے آپ کو جو لائن آئٹمز نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ ہیڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوانٹٹی میں ہم نے جو بھی آئٹم ہم استعمال کریں گے اس کی ایک مقدار تعداد دینی ہے. آئٹم کوڈ میں ہم وہ آئٹم سلیکٹ کریں گے جو کہ ہم شپ کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں, اور اگر آپ نے آئٹم ڈسکرائب کرتے وقت اس آئٹم کا ڈسکرپشن بھی دی ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ڈسکرپشن میں نظر آنے لگے گی. یو ایم کا مطلب ہے یونٹ آف میجر, کہ یہ کس طریقے سے اس کو میجر کیا جاتا ہے. اگر یہ میجریبل آئٹم ہے, کیا وزن سے میجر کرتے ہیں, کیا گنتی سے میجر کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. یہاں آ سکتا ہے وزن سے کرتے ہیں, کلو گرام میں, ٹنز میں, پاؤنڈز میں, کیسے کر رہے ہیں. گنتی میں کر رہے ہیں تو ڈزن میں کر رہے ہیں یا ہنڈریڈز میں کر رہے ہیں. کس طریقے سے آپ اس چیز کو میجر کر رہے ہیں, کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں اسے. پرائس ایچ کا مطلب ہمارے یہاں ریٹ ہے. آپ نے یونٹ کا ریٹ دینا ہے. اگر کلو میں ہے کلو کا ریٹ دے دیں, پاؤنڈز میں پاؤنڈز کا ریٹ دے دیں, ڈزنز میں ڈزنز کا ریٹ دے دیں, یعنی یونٹ اگر آپ کا سنگل ہے تو سنگل کا ریٹ دے دیں. کلاس ہم ڈیٹیل میں پورا چیپٹر کریں گے. ابھی فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک ٹائپ آف ہماری کموڈٹی ہے جو کہ ہم بیچ رہے ہیں. اماؤنٹ آٹومیٹکلی ہمارے پرائس اور کوانٹٹی سے ملٹیپلائی ہو کے آ جائے گی. اور جب ہم نے یہ آئٹم ڈیفائن کیا ہوگا تو ہم نے بتا دیا ہوگا کہ یہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے. نیچے ٹیکس کا فیلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹیکس کے فیلڈ میں اگر کسٹمر کے ساتھ پہلے ہی سے ہم نے ٹیکس ریلیٹ کر دیا ہے تو وہ ٹیکس آٹومیٹکلی یہاں آ جائے گا اور کیلکولیٹ ہو جائے گا, اور ہمارے پاس یہ تمام بیلنس آپ کو یہاں نظر آنے لگے گا. یاد رکھیں کہ کسٹمر کو اگر ہم کوئی انفارمیشن دینا چاہیں اس انوائس کے بارے میں تو ہم یہاں کسٹمر میسج سنگل اسٹیٹمنٹ ڈال سکتے ہیں, اور اگر اس کے ساتھ میمو اٹیچ کرنا چاہیں تو وی کین آلسو اٹیچ اے میمو, جو ہم ایک لائن سے زیادہ اگر اسے انفارمیشن دینا چاہیں. کسٹمر ٹیکس کوڈ, اس میں بھی نان ٹیکسیبل یا ٹیکس کا ہم آئٹم ڈال سکتے ہیں, اور دس از گوئنگ ٹو اوور رول اور ادر ٹیکس پیبل اور سیل ٹیکس لسٹڈ اوور ہیئر. یہ والا ٹیکس کوڈ جو کسٹمر کے ساتھ افیلیٹڈ ہے یہ تمام ٹیکسز کو اوور رائڈ کر دے گا. دیز ور the basic fields
within an invoice, and in our next lesson we are going to go through all these fields again